उस इतने बड़े अदारे में जो तनख्वाह मुझे मिल रही थी, मैंने क्यों छोड़ा? रे का इस्तेमाल जो है वो लोग कहते हैं ये अमीन हफीज की रे खराब है, तो खराब नहीं है। इसी रे ने अमीन हफीज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मैं आर्मी में जाना चाहता था, वो कहने अमीन हफीज साहब तुसी लोरी अंदाज तो लोरी स्टाइल जिंदा रखा है, और हम भी जाते रहे कि जरा रेट शेट तो लगवाए ना मार्केट में, अमीन हफीज साहब का रेट क्या है। और खसूसन बच्चे खवातीन में तो अमीन हफीज साहब बहुत ही पॉपुलर है, तो क्या ऐसी गाय भैंस को रोक के अमीन हफीज ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आपको आसान लगा या मुश्किल? नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा सहाफत को नवाजा, प्लाट शलाट दिए। तो जब आप करप्शन के पैसे लाते हैं ना, तो मत भूलिए आपकी बीवी को भी पता है, आपके बच्चों को भी पता है, वो भी बड़े सियाने हैं। देने वाला इतना, पंजाबी में कहते हैं ना, इतना फुद्दू नहीं होता। आप जाती तौर पे वैसे किस पार्टी को पसंद करते हैं? मुझे साल 2018 में सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया, और वो किताब अब मुकम्मल हो गई। उसका नाम है अमीन हफीज की सहाफती शोखियां। तो जैसे इंडिया मेरी हर स्टोरी के पीछे पड़ा होता है, पार्ट टाइम रिपोर्टर बन गया 1982 में। मेरी वाइफ गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो इस वक्त ग्रेड 19 की ऑफिसर है। देने वालों को पता होता है लेता कौन है। इंसान अगर करप्शन ना करे ना, उसमें बहुत ज्यादा रोल उसकी बीवी का होता है। रिपोर्टर को या सहाफी को खबर बनानी चाहिए, खबर की तलाश में खुद खबर नहीं बन जाना चाहिए। जब वायरल हो गया तो मीडिया एकदम हिला कि शाही किले में शादी कैसे होगी। जिन सियासतदानों की जरूरत है उसमें पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो वसी तर मुल्की मफाद के और अवामी मफाद के फैसले करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में आज के हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के वाहिद रिपोर्टर जिनको सदारती अवार्ड मिला हुआ है, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। 40 साल से ऊपर उनका सहाफ़ती सफ़र है और बड़े ही ज़बरदस्त अपने सादा अंदाज में शरारतें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वायरल हो जाती है माशाल्लाह। अब नौकरी अपनी छोड़ दी है इन्होंने, अपना यूट्यूब भी कर रहे हैं, अभी किसी और जगह भी 1-2 और चैनल्स पे भी कर रहे हैं। तफसीली गपशप करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अमीन हफीज साहब। बहुत शुक्रिया। आप सब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। नहीं, आप इतने प्यार वाले हैं, आपने बुलाया और हम चले आए। बहुत शुक्रिया। तो ज़रा अपने सफ़र के बारे में शुरू से बताएं कि आप किधर से हैं। जैसे लाहौरिया कहते हैं तो आप लाहौर से ही हैं, और कहाँ पैदा हुए और बचपन कहाँ पे गुजरा, किस तरीके से आप ये सहाफत में आए? देखिए, हम तो इस तरह के लोरी है ना, वो कहते हैं ना कि घरे ते चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया और चिरी फुर करके उड़ गई। ठीक है। अब लोग कहते हैं मीन हफीज की रे खराब है। यार, मीन हफीज की रे बिल्कुल ठीक है, खराब नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ कि लड़की, कुकरी, सड़क, कोरा, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं मीन हफीज सही नहीं बोल रहा। और अब यही स्टाइल लेके अमीन हफीज जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, और प्रिंट में तो हम जो बोलते थे वो लिखते थे, यहाँ जो बोलते हैं वो साथ हमारा मुखरा भी नजर आता है टीवी पे। तो उसमें अगर मैं ये कहूँ रे का इस्तेमाल जो है वो लोग कहते हैं ये अमीन हफीज की रे खराब है, तो खराब नहीं है। इसी रे ने अमीन हफीज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं। और बस शुरू यहाँ से हुई जी। मैं हाफिज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 3rd ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा। मैं आर्मी में जाना चाहता था। मेरे वालिद आर्मी के SSG कमांडोज थे। अच्छा। मैं भी अप्लाई कर दिया लॉन्ग PMA लॉन्ग कोर्स में, तो वो रिटर्न भी क्लियर कर गया। मेडिकल भी उन्होंने कहा जी आपके नाक की दाईं तरफ ऐसे ही छोटा सा एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, बचपन में कहीं गिरे होंगे तो वो ऑपरेट करा के। हमने भी सुस्ती की, अस्पताल भी दाखिल हुए, नहीं हुए। शायद मुझे फौज में नहीं जाना था और जर्नलिस्ट बनना था, तो मैं फौज में जाता जाता रह गया। और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में SSG कमांडोज बनूं अपने बाप की तरह, और वतन पर जैसे होता है कुर्बान हो जाऊं। लेकिन बस सहाफत में आके कुर्बान होना था। तो ये भी सहाफत भी एक बहुत बड़ा काम है। तो 82 में मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, तो ये जंग अखबार में उन्होंने एडवर्टाइज किया वैकेंसीज, तो मैंने अप्लाई कर दिया। किस्सा मुख्तसर में सिलेक्ट हो गया, पार्ट टाइम रिपोर्टर बन गया 1982 में। और 2022 तक नॉन स्टॉप 40 साल एक ही इदारे के साथ मैं लगा रहा। और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया, लोगों ने इतनी मोहब्बत की कि मुझे साल 2018 में सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। और इस तरह मैं पाकिस्तान का पहला रिपोर्टर बना जिसको ये अवार्ड मिला। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की दुआएं हैं जो हमेशा मेरे साथ होती हैं, जो मुझे सबसे मुनफरिद, सबसे अछूता अमीन हफीज देखना चाहते हैं।
اور میں ہمیشہ محنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا صلہ مانگتا ہوں. آپ کا شروع سے یہ سٹائل تھا, یہ آپ کا بناوٹی سٹائل ہے یا یہ نیچرل ہے بس؟ یہ نیچرلی. اچھا لوگ نیچرل. کہتے ہیں مین حفیظ نے بنایا ہے, بھی بنایا تو ہے ہی نہیں. وہ جو اصل ہوں وہی آپ کے سامنے ہوں, اور اسی طرح ہی میں بولتا ہوں. کوئی میں اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کیموفلاج کرنا, میں بالکل نہیں کرتا, یا اداکاری میں بالکل نہیں کرتا. جو ہے, جو میرا لب و لہجہ ہے, میں اسی کے اوپر ہوں, وہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو حافظ صاحب مجھے جب ملتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں امین حفیظ صاحب تسی لوری انداز تے لوری سٹائل زندہ رکھیا ہے, بس تسی یہ سٹائل نہیں چھڈنا اور لب و لہجہ نہیں چھڈنا, انی پا دے. اور یہی سٹائل آپ کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا آپ نے 40 سال تقریباً 40 سال ایک ہی ادارے میں گزارے. جب آپ نے چھوڑا تو کوئی ریزسٹنس ان کی طرف سے, یا آپ کو کوئی ہوا کہ یار آپ بڑھاپے میں کیا کرنا ہے, چھوڑ کے چلو ان کے ساتھ ہی گزار لیتے ہیں جو باقی ہے؟ میں یہ بڑی دیر کی خواہش تھی جی کہ میں اب ایک ہی ادارے میں کام کر کے بندہ ہوتا ہے نا ذرا تھوڑا سا چینج چاہتا ہے, انسانی فطرت ہوتی ہے. تو میں نے کبھی بھی پیسوں کی لالچ میں, کبھی عہدوں کی لالچ میں, بہت آفرز آتی رہی. جو بھی نیا ٹی وی آتا رہا امین حفیظ کو بلاتے رہے, اور ہم بھی جاتے رہے کہ ذرا ریٹ شیٹ تو لگوائیں نا مارکیٹ میں, امین حفیظ صاحب کا ریٹ کیا ہے, ادھر کیا تنخواہ ملتی ہے, ادھر کیا ہے. یہ ہم سب کچھ اپنا کرواتے رہے, لیکن کبھی چھوڑا نہیں. تو لائلٹی اور اس ادارے کے ساتھ اس کو آگے لے جانے میں جو رول امین حفیظ کا تھا وہ پورا ادا کیا. لیکن پھر میں نے 40 سال کے بعد یہ سوچا کہ اب چینج آنی چاہیے. تو میرا بیٹا ماشاءاللہ جی سی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, حسیب امین, اس نے, میری وائف, بچوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ یوٹیوب اپنا بنا لیں, اس پہ آ جائیں, سوشل میڈیا پہ آ جائیں, تو نہیں پہ سکتی. آپ کا سٹائل لوگوں میں بڑا پاپولر ہے, منفرد ہے, اچھوتا ہے, آپ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, تو اپنا چینل بناتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں. تو امین حفیظ نے اپنا چینل امین حفیظ یوٹیوب چینل بنایا. اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا ماشاءاللہ اس میں مقام ملا. تو اس کے بعد مجھے اسی سٹائل میں ڈسکور پاکستان ہے, وہ کوئی خبریں وہ نیوز چینل نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے, وہ ٹورزم بیسڈ ہے, پاکستان کو پازیٹیو امیج پاکستان کا دکھاتا ہے. پھر انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, میں نے پھر ان کو جوائن کر لیا اس حوالے سے کہ کوئی تو ہے جو پاکستان کا پازیٹیو امیج دیتا ہے. اب آپ کبھی کہیں گھوم رہے ہیں, کبھی کہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں, ادھر آ رہی ہیں, سیر و تفریح بھی کرتے ہیں, اور اپنے انداز کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اور میں وہی نیچرل پن رکھتا ہوں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا آپ نے کافی سارے آپ کے ولاگز ہیں بڑے وائرل, آپ کی رپورٹنگ پہ بھی ہم آئیں گے, وہ بھی وائرل سٹوریز پوچھیں گے. قربانی جب آئی تھی لاسٹ پڑی تو اس پہ آپ نے ایک ولاگ بنایا تھا. آپ منڈی گئے, آپ نے کہا جی پچھلے سال میں نوکری کرتا تھا, میرا بجٹ تھا 30-40 ہزار روپے, اب میرا اپنا یوٹیوب ہے, میرا بجٹ 1.5 لاکھ روپے. وہ آپ کا بڑا وائرل گیا تھا, بڑے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا, وہ کیا سٹوری تھی؟ وہ سچ ہے. دیکھیں جی, جب امین حفیظ صاحب نوکری کرتے تھے تو ملازم پیشہ آدمی کی ایک مخصوص سیلری ہوتی ہے. بالکل. تو وہ سیلری تھی, اس سیلری میں بچوں کو بھی پالنا, گھر بھی چلانا, سسٹم سارا چلانا. تو بکرا خریدنے کے لیے تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, وہی 40,000 روپے کی رینج ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ جب میں جیو ٹی وی میں تھا تو اس وقت میرا بجٹ قربانی کے لیے 40,000 روپے تھا, میں بکرا خرید سکتا تھا. اب میں نے جیو ٹی وی چھوڑ دیا ہے, اپنا یوٹیوب چینل چلایا ہے, اللہ کی رحمت ہو گئی ہے, اب میرے پاس 1.5 لاکھ روپے ہو گیا ہے, اور اب میں اس سال گائے دوں گا. تو جو نیچرل پن ہے, میں نے وہی انداز بیان کیا, اور وہ ریل تھی, چھوٹا سا ایک کلپ تھا جو بکر منڈی میں نے ریکارڈ کیا, تو وہ بڑا پاپولر ہو گیا, لوگوں نے پسند کیا. اور یہ پسند کرنے کی بات یہ ہوتی ہے جب آپ سچ بولتے ہیں اور آپ کوئی لبادہ نہیں اوڑھتے, تو وہ لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو. اچھا ابھی آپ نے بات یہ جو کہ آپ نے نوکری چھوڑ کے اپنا کاروبار کیا, آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ ابھی ایک نام اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے, اور آن لائن بزنس کر رہا ہے, پاکستان میں چیزیں بیچ رہا ہے, آن لائن بزنس کرتا ہے. یہ جو لیفٹ اوور گارمنٹس ہوتے ہیں, میرا بیٹا اس کا ایک کانٹریکٹ ہوا ہے ایک بڑی فیکٹری کے ساتھ, پاکستان کے اندر شاہ کام انڈسٹریز ہے, ان کا بیرون ملک وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سارا, انہی کی ڈیمانڈ پہ وہ سارا گارمنٹس بناتے ہیں. تو میرا بیٹا اس کا جو لیفٹ اوور مال ہے وہ بیچتا ہے. اس نے اپنی ایک موسم.pk یہ بنائی ہے, ویب سائٹ بنائی ہے, اور اندازہ لگائیں وہ اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرا یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے, اور اس نے موسم.pk جو ویب سائٹ بنائی ہے اس کے تحت وہ گارمنٹس بھی سیل کرتا ہے. اور ابھی 1-2 مہینے ہوئے میرے خیال آپ نے بتایا, بڑا اچھا چل رہا ہے. 2 مہینے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اس کو اپنا یہ
بناتے ہوئے. تو میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نئی نسل ہماری جو ہر وقت پڑھنے کے ساتھ ساتھ مایوسی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا, نوکری ملے گی, مطلب ایسے بچے جو بی ایس کر چکے ہیں, جو ایم فل میں پڑھ رہے ہیں یا بی ایس کے فائنل ایئر میں ہیں, ان کے لبوں پہ یہی ایک کویسچن ہوتا ہے ہمارا کیا بنے گا, روزگار کیسے ملے گا, شادی بھی ہم نے کرنی ہے, ماں باپ کہتے ہیں جلدی سے کریں. لوگ نوکریوں کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ آن لائن بزنس کریں, اور آن لائن تو آپ اسی وقت اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. کوئی گارمنٹس, کوئی چیز, کوئی پروڈکٹ جو بکنے والی ہے آپ اس کو مارکیٹ سے تھوک سے جو فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے لیں. جیسے آپ کا ادارہ ہے, میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں آن تسلیم کرتا ہوں, آپ کا ادارہ بھی جیسے لوگوں کو آن لائن ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ یہ ہنر سیکھیں, پاکستان میں بھی بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی جگہ پر بھی کوئی بھی کمپنی آپ اس کے لیے اس کی پروڈکٹ بناتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. آپ پاکستان میں رہ کے جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹ وہ پیسہ کما سکتے ہیں نوکری سے, تو وہ کہیں زیادہ کماتے ہیں. اور اس میں 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان میں بیٹھے امیزون پہ سروسز دیں, انٹرنیشنل مارکیٹ. لیکن جو آپ کا بیٹا کر رہا ہے, ہم نئی نسل کو یہ بھی سکھا رہے ہیں بھائی پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بھی کسی فیکٹری سے چیز پکڑو اور پاکستان میں ہی بیچو, اس پہ بھی اچھا خاصا پروفٹ ہے. پاکستان میں ہی بیچو, کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں وہ کتنا اچھا گارمنٹس ہے جو مطلب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی جو بالکل پرائس ہے وہ تقریباً 8-9 ہزار روپے کی ایک ہوڈی اور ایک بڑی پیاری اور بڑا کمال کا وہ گارمنٹ ہوتا ہے. وہ یہاں پہ 1500 روپے میں تقریباً ایک گارمنٹ بیچتا ہے, وہی جو 8 سے 10 ہزار روپے کا ہے. تو لوگ دھڑا دھڑ خریدتے ہیں, اور جو فیکٹری ریٹ ہے جو اس میں ہے اس میں اس کو مارجن بھی ہے, اور وہ مہینے کے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے جی. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا آپ کے کیریئر کی طرف. آپ کے صحافتی کیریئر میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنا جب آپ کو کوئی دھمکی آئی ہو کہ امیر صاحب یہ رپورٹ بنا تو لیا, اگر یہ چلی تو آپ نہیں بچیں گے؟ امین نوید ایسا کام ہی نہیں کرتا. اچھا, امین نوید تو بڑی بڑی باتیں بڑے لائٹ موڈ میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایسی خبریں بناتا ہے کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, بڑے ہوں بزرگ ہوں, کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, خواتین ہوں. میں تو اگر کہیں جاتا ہوں نا تو لوگ مجھے باقاعدہ مارکیٹ میں کہیں بھی ہوں, کسی جگہ پر بھی ہوں, تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی میں کہیں ہوں, لوگ مجھے پیار کرتے ہیں, روکتے ہیں, میرے ساتھ سیلفی بناتے ہیں. اور خصوصاً بچے خواتین میں تو امین حفیظ صاحب بہت ہی پاپولر ہے. وہ تو ایون میں آپ کو بتاؤں, جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے ایوان صدر میں مجھے سامنے کھڑا کر کے میرے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ امین حفیظ کو ایوارڈ کیوں دیا گیا, وہ سارا کچھ بتانے کے بعد جب امین حفیظ صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں وہ ایوارڈ پہننے کے لیے, تو مجھے صدر اس وقت کے ممنون حسین صاحب نے کہا کہ آپ تو کا جو انداز رپورٹنگ ہے وہ میری فیملی میں بہت پاپولر ہے, اور وہ آپ ذرا مجھے بتائیں وہ آپ کیا کہتے ہیں کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز لاہور, تو مطلب لوگ پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ابھی آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں, بلکہ ابھی آپ کی آنے والی ہے, پبلش ہو رہی ہے, اس میں آپ نے کیا کچھ اکٹھا کیا اور کیوں آپ کو کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ حافظ صاحب میری آپ کو دل کی بات بتاؤں, میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو عزت دی ہے, جو لوگ کسی ایک بڑے مقام پر ہیں, ان کو اپنے تجربات جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ضرور کتابی شکل دینی چاہیے. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم نے واپس بھی لوٹ کر جانا ہے, ہم نے سدا ادھر نہیں رہنا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تجربات کو اپنی کتابی شکل میں دیں. یہ میری خواہش ہوتی تھی لوگوں سے ریلیٹڈ. جب میں یہی چیز خود پہ اپلائی کی تو میں نے کہا امین حفیظ آپ ایک بڑے ادارے میں, اس کے پرنٹ میں, اس کے الیکٹرانک میں, اخبار اور ٹی وی میں 40 سال گزار کے آئے ہو, تو اس پہ کتاب لکھنی چاہیے. یہ میری وائف نے اس پہ مجھے زور دیا, میں بھی چاہتا تھا, اور میری وائف نے مجھے میرا مورال بلند کیا, اور میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی. اور وہ کتاب اب مکمل ہو گئی, پروف ریڈنگ اس کی فائنل ہو گئی, اب وہ چھپنے کے پروسیس میں جاری ہے. اس کا نام ہے امین حفیظ کی صحافتی شوخیاں. اب یہ جب کتاب آئے گی حافظ صاحب آپ دیکھیے گا, میں بڑا بول نہیں بولتا, یہ جو صحافت کے طالب علم ہیں یہ کتاب ان کے لیے بہت بڑی انفارمیشن ہوگی, اور جو لوگ صحافت سے ریلیٹڈ ہیں یا صحافت سے وہ معلومات لیتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے نا بڑی مفید ثابت ہوگی. اور امین حفیظ نے تدریسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہے پرنٹ اخبار کا, الیکٹرانک ٹی وی کا,
وہ سارا اس میں ایکسپلین کیا. وہ میری جو ہٹ سٹوری ہیں جس کو لوگ بڑی عزت اور پیار سے انڈیا, وائس آف امریکہ, BBC نے ہائی لائٹ کیا, ایون پاکستان میں مختلف ٹی وی چینل نے میرے بارے میں ان سٹوریز کو لکھا. میں نے ان ساری سٹوریز کو کمپائل کیا, تصاویر بھی ساتھ لگائیں اور بتایا کہ یہ ہٹ سٹوری میں نے آئیڈیا کیسے لیا, کس طرح میں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اور جب یہ آن ایئر ہوئی تو اس کا فیڈ بیک کیا ہوا, کس کس ٹی وی چینل نے, کس کس انٹرنیشنل ٹی ویز نے اس کو پک کیا اور اس کو بتایا. تو جیسے انڈیا میری ہر سٹوری کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, وہ تو پاکستان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے نا, لیکن امین حفیظ جو بھی سٹوری دیتا ہے نا تو وہ انڈیا کی اینکر اپنے ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار ایک پترکار ہے امین حفیظ, اور وہ کبھی بادشاہ سلامت بن جاتا ہے, کبھی وہ گائے بھینسوں سے باتیں کرتا ہے, کبھی وہ گھوڑے کے اوپر چلا جاتا ہے, کبھی وہ کچھ کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے جو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے. تو لوگ پیار کرتے ہیں بارڈر کے اس پار بھی. کوئی ایسی سٹوری ہمیں بھی آپ سنائیں نا جو آپ کی فیوریٹ, ایک تو اپنی کوئی فیوریٹ سٹوری سنائیں جو بہت وائرل گئی ہو, BBC, وائس آف امریکہ سب نے اٹھائی ہے, بہت ساری ہیں, لیکن آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ, آپ کی اتنی عزت ہے, اتنا بڑا اپنی اللہ تعالیٰ اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. مجھے ایک سچ بتائیں, آپ سڑک پہ چل رہے ہوں, اوور ہیڈ برج حکومت نے بنایا لاکھوں روپیہ لگا کے, کروڑوں روپیہ لگا کے. اوور ہیڈ برج کیوں بنایا؟ کہ لوگ اوور ہیڈ برج یوز کریں, سڑک کراس نہ کریں, ایکسیڈنٹ نہ ہو. بالکل. اب یہ انسانوں کے لیے اوور ہیڈ برج بنے اور وہ گائے استعمال کریں, گائے بھینس, وہ یوں برج جائیں 3 منزلہ اوپر اور وہ پھر اسی طرح 3 منزلہ برج نیچے سیڑھیاں اتر کے آئیں جس کی تقریباً 60-70 سٹیپس بنتے ہیں, اور وہ گائے بھینس گرے بھی نہ, الٹ بازی بھی نہ لگے. تو کیا ایسی گائے بھینس کو روک کے امین حفیظ نہ پوچھے کہ آپ پل اتر کر آئی ہو, یہ کام آپ کو آسان لگا یا مشکل؟ تو میں نے ہلکا سا مائک نہ اس کے منہ پہ مار دیا, تو گائے نے اپنی مخصوص آواز نکالی, تو میں نے فوراً مائک اپنی طرف کیا. میں کیا, گائے کہہ رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پل چڑھنا یا پل اترنا آسان نہیں, مشکل کام ہے. اب انڈیا والوں کو طوفان مچ گیا کہ یہ پاکستانی پترکار دنیا میں پہلی دفعہ اس نے گائے بھینسوں کا انٹرویو کر دیا ہے, تو اس کو گائے بھینسوں کی بھاشا کیسے سمجھ آ گئی. تو انہوں نے مجھے آن لائن لیا, میں نے ویڈیو لنک پر ان کو انٹرویو دے دیا. انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کو گائے بھینسوں کی بھاشا کیسے آئی, آپ کو کیسے پتا چلا اس نے یہ کہا. میں نے کہا جو ترجمہ میں نے کیا ہے حافظ صاحب, یہ بات میں نے ان کو بتائی کہ پاکستان میں بھی گائے بھینسیں ہیں, انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں, پوری دنیا میں, اور وہ خبر پوری دنیا نے دیکھی, گائے بھینسوں نے بھی دیکھی ہوگی. میں نے کہا جی وہ ویڈیو چلی آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, کسی ایک گائے بھینس نے میرے دفتر کے باہر آگے جلوس نکال کے یہ کہا ہے کہ جو ترجمہ امین حفیظ نے کیا وہ غلط ہے. جب تردید نہیں آئی تو جو ترجمہ امین حفیظ نے کیا ہے اس کو مان لے, درست ہے. کیونکہ تردید نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے. مطلب گائے بھینسیں بھی تو مشرقی ہے نا, لیکن اس میں پیار آیا امین حفیظ پہ. اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو آپ نے بتائی کہ گائے بھینس اوپر سے جا رہی ہے اور انسان نیچے سے جا رہا ہے, انسان نیچے جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور وہ میں نے اسی ڈاکومنٹری میں ان لوگوں کے انٹرویوز کیے کہ یہ تو برج آپ کے لیے بنایا, آپ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے جی سانو ایویں ننگن ٹپن دی عادت پی گئی ہے, اتنے 3 منزلہ کون چڑھ کے جائے, اسی اصلی سڑک ٹپ کے چلے جانے ہیں, وقت نہیں ہے گا. یار وقت نہیں ہے گا, خدا نہ خاصا مطلب جان سے زیادہ بھی کوئی قیمتی چیز ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اور اپنی جان اور دوسروں کی جان کا سڑک کے اوپر خیال رکھنا چاہیے. اچھا, ابھی ریسنٹلی آپ ایک ایونٹ میں تھے اور وہاں پہ آپ کو کوئی تاج پوشی آپ کی اور کوئی پھلوں کی ٹوکری آپ کو دی گئی کلاش میں, اور وہاں پہ اور بھی سارے صحافی تھے اور انہوں نے بڑا جیلس فیل کیا کہ یار یہ امین حفیظ کو کیوں مل رہا ہے. وہ کیا سٹوری تھی اور کیا چیز تھی وہ؟ حافظ صاحب ایسے ہے کہ وہ ہم ڈسکور پاکستان کی طرف سے ہے نا, وہ گئے تھے کلاش فیسٹیول, جو ان کا سالانہ بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے, دسمبر کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس کی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. تو کلاش قبیلے کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ جو اپنے مہمان ہوتا ہے جس کو وہ عزت دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, یہ اس کو اپنے روایتی انداز میں ایک فروٹ کی باسکٹ دیتے ہیں اور ایک لو بینڈ پہناتے ہیں. تو ان کے قبیلے کے سربراہ نے ہمارے جو پروڈیوسر تھے ان کو کہا کہ ہماری قبیلے کی, کلاش قبیلے کی جو بیٹیاں ہیں وہ امین حفیظ صاحب آپ کی جو جرنلسٹ ہیں اس کو یہ پہنانا چاہتی ہیں اور یہ گفٹ دینا چاہتی ہیں اپنے روایتی انداز میں.
تو میں نے کہا اچھی بات ہے, عزت دے رہے ہیں, لینا چاہیے. جب میں وہ ان سے وہ روایتی ان کا جو خلوص بھرا گفٹ ہے وہ لینے کے لیے آگے بڑھا, تو کچھ لوگوں کو مشکل پیش آئی کہ امین حفیظ کو کیوں نہیں چنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا انداز ہے جو کہیں بھی دیکھا جاتا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو, ٹی وی کے تھرو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اس کو صلہ ضرور دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کام کرتے وقت کام پہ توجہ رکھیں, لوگوں کی جیب پر توجہ نہ رکھیں. یہ بہت بڑی پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں. بالکل. اور ریسنٹلی آپ نے ایک پاکستان میں لو وال بھی تلاش کر لی ہے. ڈفرنٹ قسم کی دیواریں ہوتی ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ آپ نے کہاں پہ ڈھونڈ لیا ہے؟ مائنز ہم گئے اپنی ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے, تو وہ سارے نمک کی کان ہے, اس کے اندر چلے گئے. جب اندر چلے گئے تو میں نے ادھر پوچھا کہ یہ نمک ہی نمک ہے چاروں طرف, چھت بھی نمک, یہ بھی نمک, وہ بھی نمک, دائیں بائیں نیچے بھی ہر طرف, تو یہ کیا ہے؟ تو مجھے ادھر بتایا گیا کہ یہ ایک وال ہے جس کا نام ہے چائنا وال. ٹھیک ہے, نمک کی دیوار ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وال ہے اس کو کہتے ہیں لو وال, دیوار, محبت کی دیوار. میں کہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے مجھے نا گائیڈ نے کان میں کہا آرام سے, سب لوگوں کو بتانا نہیں, یا ہم سب لوگوں کو نہیں بتاتے. اس کی جو نمک کہتے ہیں نا, اس کو اگر کوئی چاٹ لینا, اوہ ہائے ہائے, او ہو حافظ صاحب, اس کو اس کی محبت مل جاتی ہے. میں نے کہا رک جاؤ, ہائے ہائے امین حفیظ صاحب اس کی ویڈیو بنائیں گے. میں نے کیمرہ مین کو کہا, میں کہا آپ ایک ادھر جاؤ, ایک ادھر جاؤ, امین حفیظ ادھر چلتے آئیں گے اور کہیں گے کہ نمک کی کان میں جہاں بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے, نمک کی کان میں جہاں مینار پاکستان کا ماڈل نمک کی اینٹوں سے بنا ہے, اور جہاں ایک نمک کا وہ جو دما کے مریضوں کے علاج کے لیے بھی ہاسپٹل بنا ہے, وہاں ایک ایسی دیوار بھی ہے جس کو محبت کی دیوار کہتے ہیں, اور اس دیوار کے نمک کو جو چاٹ لے اس کو محبت مل جاتی ہے. تو میں نے کہا امین حفیظ صاحب کو تو محبت مل چکی ہے, لیکن اللہ کے کما دا کی پتہ ہوتا ہے, نمک دی کان چاٹی لیے میں نے دیوار کو ایسے چاٹا. تو وہ اتنے فون آئے کہ امین صاحب وہ دیوار کدھر ہے, جا کے اسی بھی ٹرائی کریے. تو میں کہ اللہ کے کما دا کی پتہ, تسی ٹرائی کر لو جا کے. اچھا, عام طور پہ اب ہم آپ کے وہ صحافتی سفر کی طرف آتے ہیں. بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے ایک صحافی کے لیے. آپ کو پتہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, اور کوئی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے عام طور پہ, میں بات کروں کچھ پرسنٹ کو نکال کے. تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا, اور کیا کوئی آپ کو لگژریز شروع میں مل گئی تھی, کوئی آپ نے گھر, کوٹھیاں, کاریں آپ نے کوئی بنا لی تھی, یا کوئی مشکل سے کوئی ایک آدھا گھر ہی بنایا؟ یہ سفر میں آپ کا جو فائنینشیل سفر تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں جی, میں شروع میں اخبار کا ایک رپورٹر تھا, پارٹ ٹائم میں نے شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پھر ماسٹر ان میس کمیونیکیشن کیا, مجھے پرماننٹ رپورٹر رکھ لیا گیا. یہ پرنٹ کا ایک 20 سال میں جنگ اخبار میں رہا, پھر 20 سال میں اسی ادارے کا جو ٹی وی ہے جیو ٹی وی اس کے ساتھ رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی سیلریز ہوتی ہیں رپورٹر کی کہ اس کی فنانشل حالات بہت بہتر ہوں. اگر آپ ایمانداری, دیانتداری, آنیسٹی, ڈیڈیکیشن, ہارڈ ورک سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی جیب پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, میری طرح ہر وقت اچھا سوچتے ہیں, پڑھتے ہیں, آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے فنانشل حالات بہت بہتر ہوں. جو مل رہا ہوتا ہے اس سے بس کچن چل رہا ہوتا ہے, اور امین حفیظ کا بھی یہی حال تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, مطلب بعد میں حکمران جو ہے کبھی وہ ہوتا ہے کہ نواز دیتے ہیں کچھ لوگوں کو. تو میں تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے بھی بڑا صحافت کو نوازا, پلاٹ شلاٹ دیے, اس میں اور لوگوں کو بھی ملے. تو اس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بلا جس کو کہتے ہیں رنگ و نسل, جو کوئی بھی ممبر تھا اس کے لیے صحافی کالونی بنائی, اس میں سب کو وہ پلاٹ دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس طرح دیا, ہم اس میں رہ رہے ہیں. تو وہی دیا ہوا جو پلاٹ ہے اس میں اپنی محنت, میری وائف گورنمنٹ آفیسر ہے, وہ اس وقت گریڈ 19 کی آفیسر ہے. الحمدللہ دونوں میاں بیوی ہم محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کچھ بچا لیتے ہیں, کچھ خرچ کرتے ہیں, جو سیونگ ہے اس کی بیس پہ ایک گھر بھی بنایا ہے, اور اسی میں رہ رہے ہیں, اور اسی میں ہی اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ میں بڑا اللہ کا بہت ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی چھت دی, اور کوئی لگژریات میرے پاس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے.
بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک اچھی نیک بیوی دی ہے جو ہمیشہ مجھے سب سے منفرد اور اچھوتا دیکھنا چاہتی ہے, مجھے بڑے آئیڈیاز دیتی ہے کہ آپ اچھے اچھے کام کریں, اور جب آپ شہر میں گھومیں لوگ آپ کو اچھا کہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے ماشاءاللہ, وہ تھرو آؤٹ GC یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہا ہے, اس وقت MPhil میں ہے. میری بیٹی ایک MBBS کر رہی ہے, میٹرک کے امتحان میں وہ ٹاپر تھی پوزیشن میں. تو اللہ کا شکر ہے, میری چھوٹی بیٹی کلاس 9 میں بھی ہے. یہ 3 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, لائق ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے, ان کو اچھا انسان بنائے اللہ تعالیٰ. اس سے آپ کی کامیابی میں ماشاءاللہ بھابھی کا بہت کردار ہے. میں کہتا ہوں اور آپ اس کو سر عام تسلیم کر رہے ہیں. میری بالکل میں تسلیم کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بیگم جس نے مجھے سارا توجہ میری ہمیشہ جرنلزم کی رکھی, اور اس نے کہا کہ گھر کچن چھوڑ دیں اس کو, اور وہ پورا وزن اس نے اٹھایا, کیسے گھر چلتا ہے, کہاں سے چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں کبھی آنے دیا, بلکہ مجھے کیا پہننا ہے. میرے تو ایک ایک مہینے کے ڈریسز جو ہے وہ شلوار قمیض ہو, پینٹ شرٹ ہو, پینٹ کوٹ ہو, یوں ہینگ کر کے استری کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ میرے میاں کو کسی وقت کیسی سوٹ کی بھی ضرورت پڑ جائے. اس وقت بھی میں کوئی اچھا سوٹ پہن کے آ سکتا تھا, آپ نے ہنگامی طور پہ مجھے بلایا, شکریہ کہ فوراً آ جائے. جو بھی میں نے پینٹ شرٹ اور سویٹر پہنا ہے موسم یہ بھی اچھا پہنا ہوا ماشاءاللہ, ظاہر ہے سردی ہے جی, سویٹر پہننا چاہیے. تو یہ بھی میری بیگم نے بڑا میچنگ کر کے روٹین میں صبح نکلتے وقت مجھے پہنایا. تو وہ میری بیگم, میں سمجھتا ہوں میری کامیابی میں بہت بڑا جو رول ہے وہ میری وائف کا ہے, اور ہمیں اپنی بیگمات کی عزت کرنی چاہیے, ان کی صلاحیتوں کا معترف ہونا چاہیے, اور ان کو شاباش دینی چاہیے. بالکل جی, اور یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے سسرال میں ان کو وہ عزت مقام پیار ملے, تو اسی طرح ہمیں کسی کی بہن کو بھی اپنے گھر میں جو ہماری بیوی ہوتی ہے اس کو بھی وہی عزت دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہیں. نہیں, میں بھی جی کریڈٹ دوں گا اپنی بیگم کو. آج صبح جب میں آ رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر نا بلو ویسٹ کوٹ پہن لی تھی. اس نے کہا نہیں, بلو کے اوپر بلو نہیں اچھی لگتی, وائٹ اچھی لگتی ہے. وہ دونوں سیم ہو جائے گا. میں بھی اپنی بیگم کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں نا آپ کتنا پیارا, آپ کے وہ بلو کلر کے اوپر جو آف وائٹ آپ نے پہنی ہے ویسٹ کوٹ. اچھا یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میری نا چوائس اچھی نہیں ہے ڈریسنگ کی, بالکل بھی اچھی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, لیکن میری بیگم کی بہت اچھی ہے. وہ ماشاءاللہ ہر موقع کے مناسب میں اس لیے کہتا ہوں نا, میں اپنی بیگمات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے, اور اس طرح ان نمانیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. وہ دیکھیں آپ سے کیا چاہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو بیوی ہوتی ہے نا وہ سب کچھ آپ میں دیکھتی ہے, سب کچھ. وہ اس لیے آپ کو اچھا بنانا چاہتی ہیں, آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں. یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور دونوں کا خوبصورت رشتہ بچوں کے اوپر اثرات بڑے اچھے آتے ہیں. بالکل. جب وہ دیکھتے ہیں نا ماں باپ کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے, تو سائیکولوجیکلی وہ بچے دب جاتے ہیں, وہ ان کے اندر مایوسی زیادہ آ جاتی ہے. اور جب وہ ماں باپ میں پیار محبت دیکھتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں کہ دونوں مل کے اکٹھا چلتے ہیں, تو پھر ان کے اندر بھی وہ ان کا مرال بلند ہوتا ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ بھی ہسبینڈ بنیں گے یا وائف بنیں گے تو وہ بھی اپنے ابو امی کی طرح پازیٹیو رول میں چلیں گے. تو ہمیں یہ چیز آگے پھیلانی چاہیے. اچھا, آپ رپورٹنگ میں کیا سمجھتے ہیں؟ جس دور میں آپ رپورٹر تھے, اب آپ نے رپورٹنگ سے اپنا سفر شروع کیا, آپ نے ماشاءاللہ GC کے پڑھے ہوئے, پھر آپ نے PU سے میس کام میں ماسٹرز کیا. اس دور کی رپورٹنگ اور آج کی رپورٹنگ میں کیا فرق ہے؟ آج آپ کا نہیں خیال کہ نارملی رپورٹر جو ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ رپورٹر ایسے بھی ہیں جو میٹرک پاس ہیں یا پرائمری یا گاؤں میں بس رپورٹر بن گئے, تو اس سے کوئی صحافت پہ فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, جو ہمیشہ تحصیل لیول پہ آپ جرنلسٹ سلیکٹ کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کرتے ہیں, اس پہ آپ ہاتھ ہولا رکھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ ہیڈ آفیسز میں یا آپ صوبائی لیول پہ جو اپنے آفس بنا کے, وہ اخبار ہو ٹی وی ہو, اس میں معیار ضرور آپ ایجوکیشن کا رکھیں. دیکھیں, جب آپ اچھے لوگ نہیں لائیں گے جو مالکان ہیں اخبارات کے, ٹیلی ویژن کے, تو پھر آپ پروڈکشن نہیں اچھی دے سکتے. دیکھیں, آج پرائیویٹ اور جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہاں اتنے زیادہ کورسز میس کمیونیکیشن کے پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہر سال بچے وہاں سے نکل رہے ہیں. آپ ان کو موقع دیں, ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اب ذرا تھوڑا سا ان کو موقع دیں, پلیٹ فارم دیں, ان کو شاباش دیں. یہ بچے مطلب پاکستان کا پوری دنیا میں اتنا خوبصورت نام روشن کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن سے بڑی حد تک یہ پاک بھی ہوں گے, اور ان کو آگے بڑھنے کے بھی بہت زیادہ ان کو شوق اور جذبہ بھی ہے. تو اس طرح ضرور ہونا چاہیے.
آپ نے کرپشن کی بات کی, آپ کو بھی کبھی کوئی لفافہ آفر ہوا 40 سالوں میں؟ کوئی نہ کوئی دیکھیں آفر ہوتا ہے لیکن ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا, جب آپ ایک طویل عرصہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا ہوتا ہے, دینے والوں کو پتا ہوتا ہے لیتا کون ہے, اور ہمارے نظریے کا پرچار کرنے والا کون ہے. وہ بھی بڑے سیانے ہیں. دینے والا اتنا, پنجابی میں کہتے ہیں اتنا فدو نہیں ہوتا, وہ ہم سے زیادہ چلاک ہوتا ہے. اسے اپنا وہ بھی پورا کروانا ٹارگٹ پہ دیتا ہے اور ٹارگٹ ہی اچیو کرتا ہے. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے بزنس مین ہیں, جیسے اور لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں دینا ہے, کہاں ہمیں ریٹرن ہونا ہے, تو وہ وہیں لگاتے ہیں. اور جو نہیں لیتے اور جو سیدھا گردن رکھتے ہیں اور صرف کام پر توجہ دیتے ہیں تو وہ نہیں لیتے, آج بھی نہیں لیتے, اور ربر مطمئن ہیں, اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کے آگے, اپنے بچوں کے سامنے ان کو پتا ہوتا ہے کہ باپ کی سیلری کتنی ہے اور باپ گھر میں کتنے اخراجات کر رہا ہے. تو جب آپ کرپشن کے پیسے لاتے ہیں نا, تو مت بولیے, آپ کی بیوی کو بھی پتا ہے, آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے, اور جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا, یہ آپ کی دلوں اس حوالے سے عزت نہیں کرتے. آج کی نسل بہت زیادہ سینسٹیو ہے, ان کو پتہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ غلط بات ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, انسان اگر آپ کرپشن نہ کرے نا, اس میں بہت زیادہ رول اس کی بیوی کا ہوتا ہے. بالکل. اگر بیوی ہیں آپ کو تنگ کریں, آپ کو اخراجات سنائیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کہیں مجبور ہو کر بھی ہاتھ پلہ ضرور ماریں گے. تو جب بیوییں اپنے دائرہ کار میں رہیں, اپنے خاوند کی جو انکم ہے اس کے اندر زندگی گزارنا کا ہنر سیکھ لیں, تو پھر وہ بھی مطمئن رہیں گی, آپ بھی مطمئن رہیں گے, اور آپ کا سر کسی کے آگے جھکے گا بھی نہیں. یہ بڑی پازیٹیو بات ہو رہی ہے, بلکہ آج تو میری بیگم بڑی خوش ہو جائے گی کہ آپ کے ایسے گیسٹ آئے تھے کہ آپ بھی میری تعریف کرتے رہے. میری بیگم کا بھی یہی موقف ہے سر, ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ خیال رکھتی ہے حلال حرام کا, حد سے زیادہ. قبر میں مجھ سے زیادہ کے لیے آپ کرتے ہیں نا, یہ قبر میں آپ کے پاس آ کے آپ کو نہیں بچائیں گے, یہ آپ ہی جواب دیں ہیں. اب تو خیر میں تو کہتا ہوں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھے کو اچھا اور برے کو برا ثابت کر کے لے کے جاتی ہے. یہی آپ کو بتاتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے, کن کے لیے آپ نے کرنا ہے؟ کم از کم میں جن کے لیے کرنا چاہوں بھی وہ مجھے نہیں کرنے دیتے. کرنا ہوتا تو میرے لیے وہ اتنی بڑی سکرین, اتنا بڑا ادارہ, بالکل میں چھوڑ کے آ گیا. میرا وہاں کوئی پرابلم نہیں تھا, مجھے وہاں بڑی عزت, بڑی محبت, بہت کچھ تھا. صرف یہ تھا نا کہ جو تنہا ملتی تھی, ابھی دیکھنا کیا میرے منہ سے بات نکل رہی ہے, اس اتنے بڑے ادارے میں جو تنہا مجھے مل رہی تھی, میں نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے چھوڑ دیا. 40 سال کے بعد بھی جو تنہا مل رہی تھی اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا. میرے بچوں کے جو تعلیمی اخراجات ہیں, میں نے بتایا میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے, حالانکہ وہ پرائیوٹ کالج کی ڈاکٹر نہیں بن رہی کہ جہاں مجھے 10-15 لاکھ روپیہ سالانہ دینا پڑ رہا ہے. وہ سرکاری, اس کی سالانہ فیس میں 30-35 ہزار روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا بیٹا سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, GC یونیورسٹی میں, کوئی بہت بڑی فیس نہیں. عام پرائیویٹ فیس تو ایک سیمسٹر کی لاکھ سے اوپر ہوتی ہے, یہ تو پورے سال کی بھی 30-35 ہزار روپیہ سالانہ فیس ہے. میرے بچے بہت سرکاری اداروں میں پڑھے ہیں, مجھے وہ فکر نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے اخراجات آپ بڑھا لیتے ہیں اور آپ کی جو سیلری ہے وہ کم ہو, تو پھر میرے لیے کیا راستہ تھا؟ میں یہی تھا اپنا کام کرنا, یا میں کرپشن کی طرف چلا جاتا. میں نے وہ راستہ نہیں اپنایا. میں نے کہا بہت ہوگی نوکری, بہت اچھے طریقے سے کر لی, اب میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنا YouTube چینل چلایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی عزت دی. میں اب ایک اور TV چینل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مجھے عزت دی, روٹی روزی اچھی چل رہی ہے. اب میں اور محنت کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے اپنے کاروبار کے ساتھ آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کے نصیبوں میں ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا. رفلی اگر آپ بتانا چاہیں, رفلی کتنی سیلری تھی آپ کی جب آپ نے چھوڑا؟ 6 فگر میں تھی یا 6 فگر سے کم تھی؟ مطلب لاکھ سے اوپر تھی یا لاکھ سے کم تھی؟ نہیں, لاکھ سے لاکھوں میں تھی. اچھا, لاکھوں میں تھی. اور اللہ کا شکر ہے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے میں کوئی رپورٹر اتنی تنخواہ نہیں لیتا تھا جتنی اس ادارے میں مجھے دی جاتی تھی. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حق حلال کی تنہا میں کوئی اور میرے آمدن کے ذرائع میں نے نہیں بنائے تھے,
وہ تنہا میرے اخراجات کو میٹ نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا، صرف اس بات پر کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دیانتداری سے بہتر کام کر زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کمانے چاہوں تو میں کما سکتا ہوں، اور یہ ہر انسان کا حق بھی ہے. اچھا ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ رپورٹنگ سے سفر کا آغاز کیا، 40 سال آپ کا صحافتی سفر ہے، مختلف سیاستدان ہیں، کس سیاستدان کو آپ نے بڑا فرینڈلی پایا جب آپ ان کے پاس ان سے بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا تھا یار یہ بندہ مطلب اس کے اندر برداشت بھی ہے، یہ سخت سوال سن بھی لیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اور تعلق بھی خراب نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ صحافی ہیں، آپ کا حق ہے. سب سے بہتر آپ نے کس سیاستدان کو پایا؟ دیکھیں جی بڑا مشکل سوال ہے. میں چونکہ بیسیکلی میری جو تمام صحافتی کیریئر ہے وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی، میں واگا بارڈر، الیکشن کمیشن، یہ ریلوے، یہ سرکاری اداروں کو میں نے زیادہ ڈیل کیا اپنے پورے صحافتی کیریئر میں. سیاستدانوں کے ساتھ میرا انٹریکشن بہت کم رہا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے ملک کو آج بھی جن سیاستدانوں کی ضرورت ہے اس میں پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ وسیع تر ملکی مفاد کے اور عوامی مفاد کے فیصلے کریں. وہ ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کے وہ فیصلے کرے. اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے. وہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے، سب کو لے کے ساتھ چلے. یہ کہنا کہ میں اقتدار میں ہوں تو بلے بلے، میں اقتدار سے باہر ہوں تو سارا ستیہ ناش، خانہ خراب، سب بند ہو جانا چاہیے، سب چور لٹیرے ہیں، اس طرح کا انداز بیان وہ نواز شریف کا ہو، وہ آصف علی زرداری کا ہو، وہ عمران خان صاحب کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو، یہ ہمارے وطن کے لیے اچھا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں تمام ہمارے سیاستدان بہت اچھے ہیں، وسیع تر ملکی مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے اگر وہ اپنی شخصیت کے اندر تھوڑا سا اکبر پروری کو ہٹا کے میرٹ پہ فیصلے کرنے شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا آپ ذاتی طور پہ ویسے کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا لاسٹ؟ جو اقتدار میں آج ہے وہ میری پارٹی ہے. اچھا یعنی آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ دیکھیں جی ووٹ تو ایک آپ کا جو یہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، یہ آپ کا بالکل سیکرٹ بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا ہمارے سارے سیاستدان اچھے ہیں، کسی میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان ذرا تھوڑا سینہ چورا کریں، حوصلے بلند کریں، کھلے دل سے وسیع تر اور عوامی ملکی اور عوامی مفاد میں فیصلے کریں. اور ہمارے ایک اور بات، ریاستی ادارے مل جل کر وسیع تر ملکی مفاد میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے سارے ادارے مل کے کام کریں تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. یہ جب ریاستی ادارے اور حکومت، کیبنٹ یہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ پھر نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے اپنے پورے صحافتی کیریئر میں سب سے زیادہ آپ کو پریشانی کب اٹھانی پڑی؟ کوئی ایسا واقعہ آیا؟ پریشانی سے مراد یہ نہیں کسی کی کوئی دھمکی وغیرہ لڑائی، وہ آپ نے بتا دیا. کوئی ایسا واقعہ، حادثہ، کوئی موسم بہت خراب ہو گیا ہو، کوئی پل، کوئی گاڑی کو ٹکرانے کا، کوئی ایسا کہ آپ اپنے کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اس میں کوئی خطرناک آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آنے لگا ہو جس سے آپ بچ گئے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا مین فیض ذرا ہر ایونٹ میں اوپر جا کے، مطلب میں کبھی ایسا نہیں کرتا زندگی میں، میرے جرنلزم کیریئر میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیمرہ مین کو بھیج دیا ہو اور اس کو کہا ہو کہ ریکارڈنگ کر لاؤ، لوگوں کے انٹرویو بھی، واکس بھی کر لانا، میں دفتر بیٹھ کے سٹوری کر لوں گا. واٹس ایپ رپورٹر بنے ہوئے ہیں، مطلب کچھ لوگ جو فیلڈ میں نہیں جاتے اور ایسے کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. امین حفیظ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ سپاٹ پہ خود جائیں، خود کیمرہ مین کے ساتھ کھڑے رہیں، ایلفی لگا کے کھڑے رہیں، کیمرے میں بھی دیکھیں کیا سین بن رہا ہے، کیا یہ درست ہے نہیں ہے، کیمرہ مین کو گائیڈ کریں. ہمارے کیمرہ مین بہت محنتی ہیں، اگر اس کے ساتھ رپورٹر اور پروڈیوسر کا بھی موقع کے اوپر قابلیت میچ کر جائے تو ہم بہت اچھی پروڈکشن کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہی تھا کہ ہم بنا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بڑی دھند تھی، تو ہم بنا یہ رہے تھے کہ دھند میں جو ٹرین سروس ہے وہ سلو ہو گئی ہے، ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں.
تو یہ ہم ڈاکومنٹری بنا رہے تھے کہ دھند نے مسافر ٹرینوں کے اوقات کار دھرم بھرم کر کے رکھ دیے. یہ ایک سٹوری تھی. اس کا اینڈنگ جو امین حفیظ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنا مکھرا اینڈ میں وہ پی ٹی سی کی صورت میں کیمرے کے سامنے آ کے بولوں, جبکہ ہمارے کچھ رپورٹر اس بات سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, وہ سائن آف کر دیتے ہیں سٹوری کو, اپنا آپ نہیں دکھاتی. امین حفیظ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سٹوری میں اینڈ میں آ کے ضرور دکھاؤں. اور یہی لوگ جب وہ اینکر بولتی ہے نا کہ فلاں ایشو ہے اس پہ آئیے دیکھتے ہیں امین حفیظ کی رپورٹ, تو میرے پیار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز تو سنتے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ امین حفیظ سٹوری کے اینڈ میں آئے گا اور کس روپ میں آئے گا, کیا انداز ہوگا, تو ہم وہ دیکھنے کے لیے ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح ٹرین کی جو میں ڈاکومنٹری دھند والی بنا رہا تھا, تو یہ ہم تھے یہ دھرمپورہ جو وہ ہے نا پھاٹک, اس کے پاس ہمارے دفتر کے پاس ہی تھا, تو ہم ادھر ہی چلے گئے. تو ادھر ہم نے پوچھا کہ ہم نے سین میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے ٹرین آ رہی ہو, امین حفیظ صاحب یوں کھڑے ہوں, تو میں کیمرے مین کو کہوں جیسے ٹرین قریب ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں بولنا شروع کر دوں گا کہ دھند کی وجہ سے مسافر ٹرینوں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے اور مسافر پریشان رہتے ہیں. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز لاہور. تو یہ میں بولنا تھا. تو مجھے جو کیبن مین ہوتا ہے, جو پھاٹک کا انچارج ہوتا ہے, ریلوے کا ملازم, ہم نے اس سے پوچھا کہ ٹرین کس طرف سے آ رہی ہے, چونکہ آپ دھرمپورے کا پھاٹک پہ دیکھیں تو دو رویا وہ ٹریک ہے, ایک کراچی جانے والا, ایک کراچی سے آنے والا. اس نے کہا جو کراچی سے آنے والا ٹریک ہے نا, وہ اس پہ ابھی ٹرین آنے والی ہے کراچی سے, تو آپ یہاں اس طرف کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کی بیک پہ ٹرین ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا میں بتا دو ٹرین کب آنے والی ہے. خیر جب ٹرین آنے والی ہوتی ہے نا, تو کیبن مین کے کمرے میں وہ گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے, ٹر اس طرح کی. تو جب گھنٹی بجنی شروع ہوئی, اس نے کہا جی بس ٹرین آنے والی ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. اب آپ توجہ کریں, میں جو سین بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھا کہ آپ کے کیریئر میں, تو یہ میں بہت خطرناک قسم کا, جس پہ مجھے دفتر سے اتنی ڈانٹ پڑی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور خود میں اتنا ڈر گیا تھا بعد میں جب میں نے ریکارڈنگ کی. ہوا کیا کہ میں جس ٹریک پہ کھڑا تھا, ٹریک کے مطلب ایک طرف ٹریک یہ ہے کراچی سے آنے والا, ایک کراچی جانے والا, بیچ میں آپ نے کبھی وہاں دھرمپورہ اوپر پھاٹک کے اوپر کھڑا ہو کے دیکھیں, بہت چھوٹی سی بیچ میں جگہ ہے, میں اس میں کھڑا تھا. تو پھر بھی ٹریک سے تھوڑا ہٹ کے, یوں سمجھے دونوں ٹریک کے درمیان میں کھڑا تھا. تو کیمرہ مین نے جب دیکھا ٹرین آ رہی ہے, اس نے مجھے سگنل دیا کہ ٹرین آ رہی ہے, اب بولنا شروع کریں. وہ میں بولنا شروع کیا, ابھی میں تھوڑا ہی بولا ہوں کہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں, تو انجن جو ہے وہ شو کر میرے قریب سے گزرا. باقاعدہ میرے بال اور میرا چہرہ یوں مطلب ہلا. جو انجن کی سپیڈ ہوتی ہے, ٹرین کی سپیڈ ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پریشر سے میں اور میرا کیمرہ مین خاصا ہم ڈولے, اور پوری ٹرین جو ہے نا وہ ہمارے قریب سے شو کر کے گزر رہی ہے, اور میں بولی جا رہا ہوں. اور ابھی ہم پوری پی ٹی سی بول بھی نہیں پائے تھے کہ جو لاہور سے کراچی جانے والا ٹریک ہے اس کے اوپر بھی ٹرین آ گئی, جس کا ہمیں کیبن مین نے نہیں بتایا تھا. کیا ہوا کہ ہم دونوں طرف ٹرین کے اندر چھپ کھڑے رہے, اور وہ ٹرین یوں گزری ہے, ریکارڈ پہ ہے. یہ ہمارا ڈاکومنٹری چلی. جب چلی تو میرے جو اظہر عباس صاحب تھے, جو ہمارے اس وقت سینئر موسٹ پوزیشن پر تھے, انہوں نے مجھے فون کر کے اتنا ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ اس انجن کے جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس سے گر جاتے, دوسری طرف سے جو ٹرین آ رہی ہے, یا کسی مسافر کے ہاتھ میں کوئی سٹک ہوتی, کچھ ہوتا, اور وہ آپ کو وہ چھو بھی جاتی, تو وہ تو چھری کی طرح بندے کو چیر پھاڑ کر دیتی ہے. تو آپ اتنی ڈینجرس جگہ کے اوپر کھڑے کیوں ہوئے؟ پھر مجھے وہ بات یاد آئی جب ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی پرنٹ سے الیکٹرانک میں آتے ہوئے, ٹی وی جرنلزم کی ٹریننگ. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ رپورٹر کو یا صحافی کو خبر بنانی چاہیے, خبر کی تلاش میں خود خبر نہیں بن جانا چاہیے. خبر دینی چاہیے, خبر دیتے وقت خود خبر نہ بن جائیں. اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کی جان قیمتی ہے, آپ ایسی جگہ پر رپورٹنگ کریں جہاں آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے کیریئر میں بہت سی ایسے واقعات آئے ہیں, لیکن یہ واقعہ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میرے ساتھ, اور میرے والدین کی, میری بیوی بچوں کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے.
اور سب سے خوشگوار آپ کی رپورٹنگ کون سی تھی؟ یہ تو خطرناک آپ نے بتائی نا، ایک ہمیں خوشگوار بتائیے. حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا شاہی قلعے میں ایک شادی ہوگی. جی جی. اب شادی ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے اٹس انٹرنیشنل مانومنٹ لاہور فورٹ جو ہے، اس میں تو آپ شادی بیاہ کی تقریب کی اجازت ہی نہیں ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ایک پارٹی نے، نجی ادارے نے ان کو کہا، یہ وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی جو ہے ان کو کہا کہ جی ہم اپنا سالانہ ڈنر رکھنا چاہتے ہیں اپنی کمپنی کا، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے اجازت دے دی. اجازت نامے میں لکھا کہ یہاں آپ شادی نہیں رچا سکتے. ہوا کیا، اس ادارے نے، پرائیویٹ ادارے نے اپنی بیٹی کی جو شادی تھی وہ شاہی قلعے میں کرنی تھی. کسی نے آئیڈیا دیا تھا کہ اس طرح 2 نمبر طریقے سے آپ اجازت لے لیں اور آپ چپ کر کے شادی کر لیں. کس کو کیا پتہ لگے گا، قلعے کے باہر کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا. آپ لوگ ہی ہوں گے یا چند ملازم ہوں گے، ان کو مکمکا کر لیں تو کوئی بھی نہیں بولے گا. کسی ایک نے وہاں شادی میں جو موجود صاحب تھے انہوں نے موبائل سے ایسے ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو، جیسے لوگ سیلفی بناتے ہیں کہ میں اس وقت شاہی قلعے میں ہوں اور یہاں پر شادی ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا حسین موسم ہے اور قلعہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. چھوٹا سا کلپ تھا، وائرل ہو گیا. جب وائرل ہو گیا تو میڈیا ایک دم ملا کہ شاہی قلعے میں شادی کیسے ہوگی. اگر یہ جو ویڈیو ہے، کلپ اگر یہ درست ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. پوچھا گیا تو وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے فوراً اس کی تردید کی. جب انویسٹیگیشن میں گئے تو پتا چلا کہ اس پرائیویٹ ادارے کے خلاف وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے مقدمہ درج کر دیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کر کے شادی کی، خود اپنے ملازمین کو سسپینڈ کر دیا. جب یہ 2 چیزیں آن گراؤنڈ ہوئی تو پھر تو سمجھ آ گئی کہ شادی ہوئی تھی اور بھلے انہوں نے خلاف ورزی کی لیکن شادی ہوئی. جب شادی ہو گئی تو سارے رپورٹر قلعے میں جا کے یہ کہہ رہے تھے یہ پھول پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹیوں نے شادی وہ جو ڈانس ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، یہ پلیٹیں پڑی ہیں تو ٹوٹی پھوٹی، یہ چاول گرے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگوں نے روٹی کھائی ہے تو یہاں پر شادی ہوئی ہے. یہ لوگ اس طرح اپنے انداز میں، ہمارے سارے رپورٹر بڑی محنت کرتے ہیں. یہ تھا. اب امین حفیظ کو کہا گیا کہ امین حفیظ صاحب شاہی قلعے میں آگ لگی ہوئی ہے، شادی ہو گئی ہوئی ہے، سارا میڈیا جا رہا ہے، تو امین حفیظ کدھر ہے؟ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا دارا مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں جا کے شاہی قلعے میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ کیمرہ مین تھا. تو میں نے کہا یار سوچیں ہم اس میں کیا منفرد اچھوتے انداز میں، ڈفرینٹ انداز میں بات یہی کرنی ہے، کیا کریں. تو میں نے ادھر دیکھا تو شاہی اس وقت ہم شیش محل میں قلعے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو گاجریں مولیاں نہیں ہوتی، وہ جو 10-20 روپے کی ملتی ہیں وہ لے کے ہم کھا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کیا کریں. تو اتنے میں وہ ایک صاحب نے وہ بادشاہ سلامت والا ڈریس پہنا، اسی طرح تلوار، وہ تاج، وہ زیورات، وہ جیلی ہوتے ہیں، وہ تصویر اتارتے ہیں پھر 200-300 روپے دے کے کپڑے اتار دیتے ہیں. تو یہ میں نے کیمرے مین کو کہا خاموش. امین حفیظ صاحب کو آئیڈیا آ گیا. میں کہا فرض کریں، میں خود سے سوچتا ہوں کہ یہ مغلیہ دور ہے، بادشاہ سلامت موجود ہے اور بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے شاہی قلعہ میں اس کی مرضی کے بغیر شادی ہو گئی ہے. تو میں نے کیمرہ مین کو پوچھا، میں کہا بتاؤ بادشاہ سلامت کیا کرے گا؟ کہنا بادشاہ سلامت اس کی ایسی تیسی کر دیں گے. میں کہا ٹھہرو ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے بادشاہ سلامت والا پورا وہ ڈریس پہنا اور میں نے کہا بادشاہ سلامت کے پیچھے درباری بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ادھر جو لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں سیر کرنے والے، ہم نے ان کو منایا، ان کو ہم نے درباری بنایا. اور پھر میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ سلامت کے پیچھے ایسے آنکھیں جھکا کے دربان کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے اسی طرح نظریں جھکا کے کھڑے ہونا. وہ اس طرح نظریں جھکا کے کھڑے ہوئے. امین حفیظ صاحب ایسے ہی تھے. ابھی ہم ایسے ہی بنا رہے تھے تو میں نے کہا ایسے رفلی ذرا موبائل سے نا ریکارڈ کر کے نا تو کرتے ہیں. تو ہم نے ایسے ریکارڈ کر کے نا تو وہ میں نے کہا ایسے یوں تلوار نکال کے، میں کہا کس نے ہمارے شاہی قلعہ میں شادی رچائی، یوں تلوار نکال کے اس کا ساؤنڈ بھی بیچ میں ہم نے ڈالا شاں کر کے. میں کہا سزا ملے گی، کیمرہ مین یہ وہ سارا ایسے کیا. ابھی وہ کلپ ہم نے بھیجا اور بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا ہونا ہے، تو یہ نہیں ہونا. تو میری بہن کا چھوٹی کا فون آیا، کہتی ہے امین بھائی نا تو بڑے پیارے لگ رہے سب بادشاہ سلامت بنے ہوئے. میں کہ ہیں، میں کہا کیسے بادشاہ سلامت، آپ اتنے پیارے لگ رہے تھے. ہم نے تلوار نکال کے کہا کس نے شادی رچائی ہے، سزا ملے گی. میں نے دفتر فون کیا، میں کہ یار وہ جو میں نے آپ کو کلپ بھیجا تھا کہ دیکھیں یہ درست ہے. کہتا امین صاحب وہ تو چل بھی گیا جیو پہ اور وائرل بھی ہو گیا. وہ تو دوسرے ٹی وی چینل طوفان کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ کون سی جرنلزم ہے جو امین حفیظ کر رہا ہے، یہ تو ڈرامے بازی کر رہا ہے. سو بات وہی کی
کہ شاہی قلعہ ہے, شادی نہیں ہو سکتی, کی ہے تو سزا ملے گی. یہی بات میں نے ایکسپلین کی خوبصورت انداز میں کر دی. جیسے آپ دیکھیں ایک دفعہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا, تو لوگ پیٹرول پمپوں پہ رپورٹر ہمارے بڑی محنت کرتے ہیں, لوگوں کی رائے دیتے ہیں, پیٹرول پمپ والوں کی رائے دیتے ہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا, مشکلات آ رہی ہیں. اب اسی بات کو میں نے کیسے ایکسپلین کیا, میں نے ایک گورا لیا, گورا, اب دیکھو نا پھر وہ لوگ کہتے ہیں مین فیس کی رے خراب ہے. اس کے ساتھ ایک گاڑی لی, گاڑی میں میں نے لڑکیاں وغیرہ بٹھائی, خود میں پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے گورے کے اوپر جیسے دلہا بن کے بیٹھتا ہے وہ بن کے بیٹھ گیا. اب سین سمجھے کہ پیٹرول نہیں مل رہا, مشکل ہو رہی ہے, بیٹیاں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے گھر جانا ہے, تو یہ پورا سین میں نے بنایا, گورا ہے, گورے کے پیچھے گاڑی ہے, گاڑی کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں کیا کہتا ہوں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی, مگر لاہوری لڑکیاں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی گورے کے ساتھ باندھ کر لاہور کی سڑکوں پر چلانے پر مجبور ہے. اچھا, یہ اتنا سا کلپ بنا کے دیا, وہ اتنا وائرل ہو گیا کہ لاہور کی سڑکوں پر لاہوری لڑکیاں اپنی گاڑی گورے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں, رے اس میں ڈال دی. تو وہ ایک فنی قسم کا انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ جو میرے اوپر چھاپ ہے, میں ویسے ہی کام کرتا ہوں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, بات بھی کنوے ہو جاتی ہے, لائٹر موڈ میں آپ لوگوں کو خوش بھی کر دیتے ہیں. حافظ صاحب دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی سیاسی ہلچل ہے, کتنی معاشی پریشانی ہے, بہت سی پریشانی, اتنی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. اس میں اگر آپ ٹی وی چینل پر بھی افراتفری دکھائیں, ٹینشن والی خبریں دیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ امین حفیظ کو دیکھیں لائٹر موڈ میں, آپ کو انفارمیشن خبر بھی مل جائے گی. چلیں جی, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ لاسٹ پہ ذرا اس پہ بھی رپورٹ دے دیں جو آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں, آپ کو کیسا لگا اپنے انداز میں رپورٹ آپ اس پہ دیں, اور پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حافظ احمد صاحب کے اسٹوڈیو میں امین حفیظ صاحب آئے, جدید دور 2023 میں بھی جو میں نے یہاں پر دیکھا وہ اتنا حسین, اتنا سوفسٹیکیٹ, اپ ڈیٹ اور ٹو دی پوائنٹ, لیکن مائک پرانے تھے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ نہیں, اب وہ نہیں کہنا, اب یہ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ. تھینک یو ویری مچ.